इलियास अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर मुरसल हैं। आप अलैहिस्सलाम का इसमें मुबारक कुरान में 2 मरतबा आया है। एक दफ़ा आप अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह इनाम की आयत नंबर 85 में हज़रत ज़करिया, हज़रत ईसा और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की सफ़ में एक शाइस्ता इंसान के उन्वान से हुआ, और दूसरी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन में आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़ी प्यारी वीडियो है। आज हम जानेंगे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पूरी हकीकत जानेंगे उनकी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी पैगंबर और किस तरह से उस दुनिया में तशरीफ़ लाए और किस तरह से उनकी वफ़ात हुई, पूरी सच्चाई पूरी हकीकत इंशाअल्लाह जाता हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी प्यारी वीडियो है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों जितने ही पैगंबर नबी गुजरे हैं अल्लाह वाले 1,24,000 कम व बेश, ये पैगंबर अपने अपने टाइम पे अपने अपने वक्त में अपनी कौम के लिए इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है, उनको हिदायत देने के लिए कि वो हिदायत दें ताकि उनकी कौम अल्लाह को माने, अल्लाह को जाने और अल्लाह की मदद करें। तो जिसने अल्लाह की दावत को कबूल कर लिया वो कामयाब हो गया, और इसने नहीं कबूल किया वो जहन्नम का हकदार हो गया। तो आइए हम लोग हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में पूरा जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। तो आइए पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। इलियास अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर मुरसल हैं। आप अलैहिस्सलाम का इसमें मुबारक कुरान में 2 मरतबा आया है। एक दफ़ा आप अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह इनाम की आयत नंबर 85 में हज़रत ज़करिया, हज़रत ईसा और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की सफ़ में एक शाइस्ता इंसान के उन्वान से हुआ, और दूसरी मरतबा सूरह साफ़ात की आयत नंबर 123 में आप अलैहिस्सलाम को पैगंबर मुरसल के उन्वान से याद किया गया है। अगरचे बाद अक़वाल के मुताबिक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम या खिज़र अलैहिस्सलाम या एलिया ही हैं, लेकिन आयात कुरान से पता चलता है कि वो एक अलहदा पैगंबर हैं। सूरह साफ़ात की आयत नंबर 130 में जिक्र होता है, सलामुन अला इलियासीन, सलाम हो इलियासीन पर। इस आयत करीमा में इलियासीन से मुराद आले यासीन नहीं बल्कि इलियासीन है, यानी इलियास में ये और नून का इजाफा किया गया है। ये एहतमाल भी किया जाता है कि उनके वालिद ग्रामी का नाम यासीन हो और इसी निस्बत से उन्हें इलियासीन पढ़ा जाता हो। जनाबे इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब जनाबे योशा बिन नून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद सरजमीन शाम पर हुक्मरान बने तो उन्हें 12 सिब्ती कबाइल में तकसीम कर दिया। उनमें से एक कबीला के जिनके दरमियान हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम रहते थे लुबनान के शहर बालबक में जाकर रिहाइश पजीर हुआ। बालबक के लोग बुत परस्त थे और उनके सबसे बड़े बुत का नाम बाल था, और बक का मानी है शहर। इन दोनों को आपस में मिलाने से शहर का नाम बालबक हो गया। कहते हैं कि बाल सोने का इतना बड़ा बुत था कि उसकी लंबाई 20 हाथ थी, उसके 4 चेहरे थे और उस बुत के 400 से ज्यादा खादिम थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को बालबक के लोगों की हिदायत के लिए मबऊस फरमाया। उस जमाने में बालबक का एक बादशाह था जिसका नाम लाजब था। वो लोगों को बुत परस्ती की दावत देता था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को तौहीद की दावत दी और उनसे फरमाया कि तुम्हारा और तुम्हारे आबाओ अजदाद का परवरदिगार सिर्फ और सिर्फ खुदाए वाहदहू ला शरीक है, वही तुम्हारा पालने वाला है। तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं सब उसी की जानिब से हैं, हर मुश्किल का हल उसी ज़ाते हक के दस्ते कुदरत में है। तुम लोग उसके सिवा किसी और की इबादत क्यों करते हो? बेजा तकलीद करने के बजाय अपने बुजुर्गों के तरीके को तर्क करके खुदाए हकीकी की इबादत करो। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम ने आपकी नसीहतों पर कान ना धरा और आप अलैहिस्सलाम की मंतकी और हमदर्दाना रहनुमाइयों की कोई परवाह ना की और उन्हें जुटलाया। खुदावंद मुताल ने उन्हें खबरदार किया कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम लोग अदालत इलाही में पेश होगे और अज़ाब जहन्नुम के लिए बुलाए जाओगे। बालबक के बादशाह लाजब की बीवी एक बदकिरदार औरत थी। जब बादशाह कहीं सफर पर जाता तो अपने शौहर की जानशीन बनती और लोगों के दरमियान फैसले और हुकूमत करती। उस औरत का मुंशी एक दाना और साहिबे ईमान शख्स था जिसने उन 300 मोमिनों को निजात दी जिन्हें उस औरत ने फांसी का हुक्म दे रखा था। उस सरजमीन पर बादशाह की औरत से ज्यादा बदकिरदार कोई औरत न थी। उसके कई एक वजीरों से उसकी बहुत सारी औलाद थी। बादशाह के हमसाये में बनी इसराइल का एक साले शख्स रहता था। उसका बाग बादशाह के महल के करीब था और उसी में ही वो जिंदगी बसर करता था। बादशाह उसका बहुत एहतराम करता था, लेकिन बादशाह की बीवी ने उसकी अदम मौजूदगी में उस साले शख्स को कत्ल कर दिया और उसके बाग पर अपना कब्जा जमा लिया। जिस वक्त बादशाह सफर से वापस आया तो उस औरत ने बादशाह को सारी कहानी सुनाई। बादशाह अपनी बीवी की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार था कि उसने उससे सिर्फ इतना कहा कि तुमने अच्छा काम नहीं किया, यानी इससे ज्यादा उसकी कोई सरजश ना की। जब हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने बालबक के लोगों को बुत परस्ती से मना किया और खुदाए वाहदहू ला शरीक की तरफ दावत दी तो बुत परस्तों ने आप अलैहिस्सलाम को जुटलाया, उनकी तौहीन की, उन्हें डराया धमकाया और उन्हें अपने आप से दूर किया। लेकिन उन्होंने बड़ी इस्तकामत से उनका मुकाबला किया, उनकी अजियतें बर्दाश्त की
اور انہیں مسلسل دعوت توحید دیتے رہے، لیکن وہ لوگ اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے اور حضرت الیاس علیہ السلام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے خدا کو قسم دی کہ اگر بادشاہ اور اس کی بد کردار بیوی توبہ نہ کریں تو انہیں ہلاک کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو تنبیہ بھی کی۔ یہ تنبیہ کرنا اس بات کا باعث بنی کہ بادشاہ اور اس کے چیلے بہت غصے میں آ گئے۔ ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے اور پہاڑوں کے اندر غاروں میں 7 سال تک چھپ کر زندگی گزاری۔ وہاں پر آپ علیہ السلام کی غذا درختوں کے پھل وغیرہ تھی۔ اس دوران میں بادشاہ کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا اور ہر قسم کا علاج بے اثر رہا، جبکہ بادشاہ اس بیٹے سے اپنی تمام اولاد سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی شفا یابی کے لیے بتوں کے آگے گڑ گڑایا، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بت پرستوں نے بادشاہ سے کہا، کیونکہ تو نے الیاس علیہ السلام کو جو ہمارے خداؤں کے خلاف تھا قتل نہیں کیا اور وہ ابھی تک پہاڑوں میں زندہ ہے، لہٰذا یہ سب اسی وجہ سے ہے۔ بت پرست پہاڑوں میں حضرت الیاس علیہ السلام کے مسکن کی طرف گئے اور بآواز بلند کہا، اے الیاس علیہ السلام، ہمارے پاس آؤ اور اپنے خدا سے بادشاہ کے بیٹے کے لیے شفا مانگو۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کی طرف اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تم میرے پروردگار کے حکم کو قبول کرو۔ خداوند متعال فرماتا ہے، تم لوگ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وحدہ لا شریک خدا میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ میں نے بنی اسرائیل کو خلق کیا ہے، میں ہی انہیں روزی دیتا ہوں اور انہیں زندہ کرتا اور مارتا ہوں، نیز انہیں فائدہ اور نقصان پہنچاتا ہوں۔ بس تم اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے میرے سوا کسی غیر سے کیوں مطالبہ کرتے ہو؟ وہ لوگ بادشاہ کے پاس گئے اور حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام دیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر ان لوگوں سے کہا، جب الیاس تمہارے پاس آیا تھا تو تم لوگوں نے اسے کیوں نہیں پکڑا اور اس کی گردن میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے میرے پاس لے کر کیوں نہیں آئے؟ وہ میرا دشمن ہے۔ بت پرستوں نے کہا، جب ہم نے جناب الیاس علیہ السلام کو دیکھا تو ہمارے دلوں پر ان کا اس قدر رعب طاری ہو گیا تھا کہ ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس کے بعد بادشاہ کے طرفدار 50 سرکش اور دلیر افراد اس بات پر آمادہ ہوئے کہ پہاڑ کی سمت جائیں اور حضرت الیاس علیہ السلام کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے آئیں۔ بادشاہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ الیاس علیہ السلام کو لالچ دے کر گرفتار کرو اور میرے پاس لے آؤ۔ وہ لوگ پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے، وہاں پہنچ کر ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہو گئے اور جناب الیاس علیہ السلام کی تلاش میں لگ گئے، جبکہ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، اے پیغمبر خدا، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ جس وقت حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کی آوازیں سنی اس وقت آپ غار میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا، اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو مجھے اجازت دے کہ ان کے پاس جاؤں، اور اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو مجھے ان کے نقصان سے محفوظ رکھ اور انہیں آگ کا شکار بنا دے۔ ابھی حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا مکمل نہ ہوئی تھی کہ ان کے اوپر آگ برسی جس نے انہیں جلا کر راکھ کر دیا۔ بادشاہ کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کے منشی جو کہ ایک دانا اور مومن شخص تھا کو کچھ لوگوں کے ہمراہ اس پہاڑ کی جانب بھیجا جہاں پر حضرت الیاس علیہ السلام نے پناہ لی ہوئی تھی، اور ان سے کہا، الیاس سے کہو اب توبہ کرنے کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا آئیں بادشاہ کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ ملحق ہو جائے اور ہمیں اس کام کا حکم دیں جو خدا کی خوشنودی کا موجب ہو۔ نیز اپنی قوم کو حکم دیں کہ بت پرستی چھوڑ کر خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے۔ اس مومن منشی نے مجبوراً ان لوگوں کا ساتھ دیا اور اس پہاڑ کی جانب روانہ ہوا جہاں پہ حضرت الیاس علیہ السلام سکونت پذیر تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب اس مومن منشی کی آواز سنی تو اسے پہچان لیا۔ اسی وقت اللہ کی جانب سے ان پر وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنے مومن بھائی کے پاس جائیں، اسے خوش آمدید کہیں اور احوال پرسی کریں۔ جناب الیاس علیہ السلام اس مومن منشی کے پاس گئے تو مومن نے کہا، بادشاہ اور اس کے کارندوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کو ایسے ایسے کہوں، مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ ہمارے ہمراہ نہیں جائیں گے تو بادشاہ مجھے قتل کروا دے گا۔ اس وقت حضرت الیاس علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ یہ بادشاہ کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے دھوکہ اور چال بازی ہے۔ میں اس کے بیٹے کے مرض میں اضافہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار کر ایسا کام کروں گا کہ بادشاہ اور اس کے کارندے مومن منشی سے غافل ہو جائیں گے۔ اس مومن منشی سے کہہ دیں کہ وہ بے خوف ہو کر واپس چلا جائے۔ مومن منشی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس پلٹ آیا، کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا شدت مرض میں گرفتار ہے۔ سب اسی کے بارے میں حیران و پریشان ہیں۔ اس کا لڑکا شدت مرض کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا گیا۔ بادشاہ اور اس کے حواری نازل ہونے والی اس مصیبت کی وجہ سے کچھ عرصہ کے لیے سب کچھ بھول گئے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے مومن منشی سے پوچھا، تم نے اپنا کام کہاں تک پہنچایا ہے؟ مومن منشی نے کہا، مجھے الیاس کے ٹھکانے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اترے اور مخفی طور پر حضرت یونس علیہ السلام کی والدہ کے گھر گئے اور 6 ماہ تک وہاں چھپے رہے، پھر دوبارہ پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 سال مخفی زندگی گزارنے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ آپ جو چاہتے ہیں مجھ سے مانگیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، مجھے دنیا سے اٹھا لے اور میرے آباء و اجداد کے ساتھ ملا دے کہ میں نے تیری خاطر بنی اسرائیل کو تھکا دیا ہے اور انہیں غضبناک کیا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل نے مجھے تھکایا ہے اور غضبناک کیا ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا، ابھی وہ وقت نہیں پہنچا ہے کہ میں زمین اور اس پر بسنے والوں کو تیرے وجود سے خالی کروں، بلکہ زمین اور اس کے ساکنوں کے وجود کا دار و مدار اور استحکام آپ کے وجود مبارک کی وجہ سے ہے۔ آپ جو مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں تاکہ اسے پورا کروں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے عرض کیا،
ان لوگوں سے میرا انتقام لے جنہوں نے مجھے اذیتیں دیں اور میرا عرصہ حیات تنگ کیے رکھا۔ ان پر باران رحمت کا سلسلہ ختم کر دے، حتیٰ کہ پانی کا ایک قطرہ تک نہ برسا سوائے میری سفارش کے۔ خداوند متعال نے 3 سال تک بنی اسرائیل پر قحط مسلط کر دیا۔ بھوک اور قحط نے ان کی زندگی انتہائی کٹھن کر دی۔ وہ بلاؤں میں گرفتار ہو گئے، ان کے اندر پے در پے اموات واقع ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ حضرت الیاس علیہ السلام کی بد دعا کا اثر ہے۔ وہ انتہائی مخلوق الحالی میں شرمندگی کے ساتھ حضرت علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، ہم سب آپ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں، ہمارے حال پر رحم کریں۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان کے ہمراہ شہر بالبک میں داخل ہوئے۔ ان کے شاگرد جناب الیسا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ سب لوگ مل کر بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا، تم نے بنی اسرائیل کو قحط سے نابود کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے انہیں نابود کیا ہے جس نے انہیں گمراہ کیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خدا سے کہو کہ بنی اسرائیل کو پانی مہیا کرے۔ چنانچہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام خدا سے راز و نیاز میں مشغول ہو گئے۔ پھر جناب الیسا سے فرمایا، آسمان کی طرف دیکھو، کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بادل دیکھ رہا ہوں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں بارش اور پانی کی خوشخبری ہو، اپنے آپ کو بچانا، کہیں پانی میں غرق نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پے بارشیں برسائیں، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آ گئے۔ وہ لوگ ایک عرصہ تک ان کے ہمراہ رہے اور راہ خدا پرستی پر قائم رہے، لیکن کچھ عرصہ بعد نعمتوں کی فراوانی اور تکبر کی وجہ سے دوبارہ گمراہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے حق الیاس علیہ السلام کا انکار کیا اور ان کے حکم سے سرتابی کی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا۔ ان کے دشمن ان کے اندر داخل ہو گئے اور انہیں خوب ذلیل و رسوا کیا۔ بادشاہ اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا اور ان کی لاشیں اسی باغ میں پھینک دیں جو اس کی بیوی نے ایک صالح شخص سے چھینا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دشمنوں کی نابودی کے بعد اپنے وسیع جناب الیسا علیہ السلام کو کچھ نصیحتیں کیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لباس نبوت حضرت الیسا علیہ السلام کو پہنایا۔ جناب الیسا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ہدایت کرنا شروع کی۔ بنی اسرائیل نے بھی آپ علیہ السلام کا بہت احترام کیا اور آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنے لگے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام کے دوستوں میں سے ہیں اور دونوں زندہ ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ الیاس علیہ السلام خشکی پر معمور ہیں، لیکن خضر علیہ السلام جزیروں اور دریاؤں پر معمور ہیں۔ بعض دوسرے لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کی معموریت بیابانوں میں اور خضر علیہ السلام کی معموریت پہاڑوں پر خیال کرتے ہیں، اور دونوں کے لیے عمر جاودانی کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ابدی زندگی اس وجہ سے عطا فرمائی کہ انہیں راز و نیاز کرنے اور مناجات سے عشق تھا۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جناب الیاس علیہ السلام کی خدمت میں آئے تاکہ ان کی روح قبض کریں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں جبکہ آپ تو اپنے پروردگار کے پاس پلٹ کر جانے والے ہیں؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، یہ گریہ موت کے خوف سے نہیں ہے، بلکہ یہ گریہ سردی کی طولانی راتوں اور گرمی کے طویل دنوں سے جدائی کی وجہ سے ہے، کیونکہ دوستان خدا یہ راتیں راز و نیاز اور مناجات کرنے میں گزارتے ہیں اور دنوں میں روزے سے رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ بارگاہ خدا میں حاضر رہتے ہیں اور اپنے محبوب کے ساتھ مناجات سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ موت کی وجہ سے میں ان سے محروم ہو جاؤں گا اور خاک کا اسیر بن جاؤں گا۔ خداوند متعال نے حضرت الیاس علیہ السلام پر یوں وحی نازل فرمائی، آپ کو مناجات سے عشق ہے اور آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تمام ایکشن جو آپ نے دیکھا، اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے تو پہلے سے ہی ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان سے آزمائش ضرور لیتا ہے، اور ہر پیغمبر سے آزمائش لیا ہے۔ ہر پیغمبر، جتنے ہی پیغمبر ہیں، ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی آزمائش اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لیا۔ تو پیغمبروں سے بھی آزمائش ہوتی ہے اور ہمیں عام انسان تو پھر ہی ہیں۔ تو سوچیے، جب اللہ کے نبی کو جب اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا تو ہمارا آپ کیا ہے؟ تو ہر پیغمبر سے اللہ تعالیٰ آزمائش ضرور ڈالتا ہے، ہر پیغمبر کے اوپر۔ تو انسانوں کو بھی وہی معاملہ ہے، ہم سب کا، عام انسانوں کا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ آزمائش ضرور دیتا ہے، ان سے بھی۔ تو بس اب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی آزمائش میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا وہی پیارا ہوتا ہے، اور اللہ اپنے پیارے سے ہی ان سے آزمائش میں ڈالتا ہے ان کو۔ تو یہ تھی حضرت الیاس علیہ السلام کی پوری کہانی۔ تو امید ہے دوستوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔